अस्सलामुअलैकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हिफ्ज़-ओ-अमान से होंगे, खुशबाश होंगे। सियासी तज्ज़ियों और तबसरों के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। जैसा कि आप लोगों को पता है कि पिछले काफी दिनों से फैज हमीद के बारे में आपको बहुत सारे इंकशाफात में बता रही हूँ। आपको पता है कि उनके नेटवर्क पकड़े जा रहे हैं। कल के ब्लॉग में ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ कि 2 उनके ब्रिगेडियर और मजीद एक और रिटायर्ड कर्नल भी पकड़े गए हैं। अब ये जो 9 मई को जिन लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करके पीटीआई से इजहार लाताल्लुकी किया था, उन्होंने अब मजीद खतरनाक इंकशाफात करने शुरू कर दिए हैं और बहुत सारी खतरनाक खबरें जो आज के ब्लॉग में शामिल है, जो आज आपके साथ शेयर करनी है। तो चलिए जनाब शुरू करते हैं पहली खबर से। अब जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पीटीआई को टेक ओवर करने वाले थे कौन? फैज हमीद। और आपको पता है कि फैज हमीद ही इस पूरी पार्टी को खड़ा करने पे इसके सारे करता धरता थे, 9 मई के मामलात में भी मुलव्विस थे। अब आपको याद है कि जब 9 मई के वाकयात अभी प्लान किए जा रहे थे तो पीटीआई 3 धड़ों में तकसीम हो गई थी। एक धड़ा वो था जो इमरान खान की हर बात के ऊपर, फैज हमीद की प्लानिंग के ऊपर लब्बैक कहता हुआ आगे बढ़ गया था। दूसरा धड़ा वो था जिन्होंने खुद को इस चीज से लाताल्लुक जाहिर किया था और उसके बाद उनको पार्टी से निकाल दिया गया था। तीसरा धड़ा वो था जिन्होंने वक्ती तौर पे तो इमरान खान की ये सारी बात मान ली थी, लेकिन आपको याद होगा कि बाद में उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके खुद को पार्टी से लाताल्लुक कर लिया था और कहा था कि हमारा इस चीज से कोई ताल्लुक नहीं है। अब वो जो लोग थे जिन्होंने 9 मई के वाकयात के बाद पार्टी को छोड़ दिया था, उन्होंने अपने अपने संगीन इल्जामात जो हैं वो फैज हमीद के ऊपर लगाना शुरू कर दिए और अब अपनी जुबान खोलना शुरू कर दी है। बस अब क्या करें, जब फैज हमीद पकड़े जो गए हैं तो अब हर बंदा जो है वो उससे मुताल्लिक अपनी बात शेयर कर रहा है। बिल्कुल वैसे ही जैसे कल के ब्लॉग में मैंने आपको अब सहार आलम का जो ऑडियो लीक था वो सुनवाया था। अब ये जी जियो न्यूज के एक मेजबान है जिनका नाम है जी शहजाद इकबाल। उन्होंने बताया है अपने प्रोग्राम के अंदर कि 9 मई के बाद जो गिरफ्तारियां हुई और उसके बाद जो पार्टी छोड़ जाने वाले लोग थे और उनको रिहाई, जो कुछ अरेस्ट हुए उनको जब बाद में रिहाई मिली और उसके बाद उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करके खुद को पीटीआई से लाताल्लुक कर दिया था। उन्होंने कहा कि उनके जो तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा हैं और जो इमरान खान के करीब समझे जाते हैं, उनसे जब पार्टी छोड़ने का मैंने पूछा कि आपने पार्टी क्यों छोड़ी है, तो जवाब में उनका कहना था कि हिरासत के दौरान हमें सबूत दिखाए गए थे। यानी वो जितने भी लोग पकड़े गए थे उनको उनके सबूत दिखाए गए थे। उन्होंने कहा कि 9 मई जो है वो फौज के अंदर बगावत की एक कोशिश थी जिसमें लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज और उनके लोग मुलव्विस थे। ये कौन कह रहा है? ये कह रहे हैं जियो के होस्ट। और उनका कहना था कि दौरान हिरासत जो है उन लोगों ने कहा कि हमें बताया गया कि जिन्ना हाउस और दीगर जगहों पर हमला और जलाओ घिराओ फैज हमीद के लोगों ने शुरू किया था और फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग और हजूम भी इसके अंदर शामिल थे। यानी कि फैज हमीद ने पाकिस्तान की जो इतनी जगह दिखाई थी कि पाकिस्तान के तकरीबन 200 आर्मी के मिलिट्री के मकामात के ऊपर एक साथ हमला करना एक नॉर्मल मॉब का काम नहीं है। आमतौर पे क्या होता है कि अगर किसी ने एहतजाज करना हो, चलो ठीक है जी, मान लिया वो जीएचक्यू चला गया, मान लिया जी वो कोर कमांडर हाउस चला गया, लेकिन सारे के सारे पाकिस्तान के अंदर आप मिलिट्री जितनी भी जगह हैं या कोर कमांडर हाउसेज हैं या जो रेडियो पाकिस्तान है वहां पहुंच जाएंगे? ये पॉसिबल नहीं है बगैर किसी पहले की प्लानिंग के। शहजाद अकबर ने मजीद ये भी कहा कि जब मैंने उन लोगों से पूछा तो उन्होंने उन बातों पे कि आप उन बातों पे यकीन करते हैं, तो उनका कहना था कि मुझे ये बताया गया और पार्टी छोड़ने की सबसे अहम वजह भी यही है। उन्होंने मजीद कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 2 रहनुमाओं ने फैज हमीद के 9 मई में मुलव्विस होने को पार्टी छोड़ने की वजह करार दिया था, लेकिन पीटीआई का ये दावा था कि बाज रहनुमाओं को उनकी करप्शंस की फाइल्स दिखा दी गई थी जिसकी वजह से उनको पार्टी छोड़नी पड़ गई थी। अब मैं आपको ये बता दूं कि जितने भी ये साबिक लोग थे, इनके नाम नहीं बताए उस होस्ट ने, लेकिन उसने कहा कि सब के सब जो पीटीआई के अंदर लोग थे वो फैज हमीद की वजह से जिन्होंने छोड़ा था उन्होंने रीजन बताई थी। दूसरा उन्होंने कहा था कि दौरान हिरासत हमें दिखाया गया था, हमें सबूत दिखाए गए थे, जिसके बाद हमारे पास और कोई चारा नहीं बचा और हमें वापस आकर पार्टी से लाताल्लुकी का इजहार करना पड़ा। आपको मैं एक और चीज याद करवाती हूँ। आज से ठीक 1 साल पहले मैंने आपको एक बड़े पाकिस्तान के मशहूर और मारूफ आर्टिस्ट हैं, अदाकार हैं, परफॉर्मर हैं, जी मैं बात कर रही हूँ कबाचा साहब की, बहरोज सब्जवारी की। उन्होंने भी इसके अंदर अपना किरदार अदा किया। आप कहेंगे कि वो तो एक आर्टिस्ट हैं, आर्टिस्ट का क्या काम है एक्टिंग करना, लेकिन वो क्या हरकतें कर रहे थे? आपको याद होगा जब ये 9 मई के वाकयात हुए थे तो उससे पहले हमारे जो आर्मी चीफ हैं वो ओमान में थे और बाकायदा तौर पे 9 मई का फैज हमीद ने जब ये प्लान बनवाया था, जिसमें उनका प्लान ये था कि फौज के अंदर से बगावत करवाई जाएगी और फौज की तनसीबात के ऊपर हमले किए जाएंगे, पीटीआई के लोग इसमें मुलव्विस होंगे, क्योंकि फैज हमीद को इस चीज की तकलीफ थी कि वो खुद आर्मी चीफ नहीं बन सके। इस पूरे अमल के दौरान
فوج کے اندر سے جب بغاوت ہوگی تو جو ہمارے آرمی چیف ہیں وہ آرمی چیف نہیں رہیں گے اور چیف آف سٹاف جو ہیں, چیف آف جوائنٹ سٹاف ہیں, وہ جناب کیا کریں گے کہ فوج کے اندر سے ہی اس چیز کو لیڈ کریں گے. ایسا سمجھا جا رہا تھا, انہوں نے ایسا کیا نہیں. اب آپ اندازہ کریں کہ کباچا جیسے آرٹسٹ جن کا سیاست سے دور دور تک کوئی لینا دینا نہیں, اس وقت ان کی آڈیو لیک ہوئی تھی اور انہوں نے پی ٹی آئی کے جو گروپس ہیں وہ جوائن کیے ہوئے تھے کباچا صاحب نے, اور ان گروپس کے اندر انہوں نے اپنے وائس میسیجز بھیجے تھے اور انہوں نے لوگوں کو کہا تھا کہ تھوڑی دیر کے بعد آپ کو یہ خبریں ملنا شروع ہو جائیں گی کہ آرمی چیف کے ساتھ کیا ہونے جا رہا ہے. میں آپ کو وہ آڈیو جو ہے وہ یاد دہانی کے طور پر سنوانا چاہتی ہوں. ہیو اے لک. Corps commanders has put their foot down and عاصم منیر صاحب جو ہیں وہ اس وقت عمان میں ہیں, ان کو وہیں روک دیا گیا ہے. اینڈ آئی تھنک ہیل بی کورٹ مارشل. ابھی آپ کو میرے خیال سے چند گھنٹوں میں ساری خبریں ریویل ہوں گی. اچھا, یہ آڈیو آپ نے سنی. اب آپ اس کا اندازہ یہاں سے لگائیں کہ یہ وہ کباچا ہے جو اتنے بڑے یوتھیا ہیں کہ جب ان کی آڈیوز لیک ہوئی تو یہ آرمی اسٹیبلشمنٹ اور جتنے بھی لوگوں کی طرف سے ان کو کالز گئی نا کہ ہاں جی بھائی یہ جو آپ فرما رہے ہیں یہ کیا فرما رہے ہیں, تو ان کے پیروں میں گر گئے. وہ کہتے ہیں مراسی ہمیشہ مراسی رہتا ہے, وہ بیچارہ کہاں لڑنے کی جرت کر سکتا ہے یا تلوار اٹھا سکتا ہے, پیروں میں جا گرے. لیکن یوتھیا ازم کا جو کیڑا تھا وہ ان کے اندر کوٹ کوٹ کے بھرا ہوا تھا. عمران خان کو ڈیفینڈ کرنے کے چکر میں انہوں نے اپنے پیروں پہ اور عمران خان کے پیروں پہ ایسی کلہاڑی ماری کہ ان کا دوسرا ایک ویڈیو دیکھیں جس میں انہوں نے ایک پوڈ کاسٹ کے اندر شرکت کی اور وہاں پر انہوں نے کہا کہ غلط ہیں وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ عمران خان جو ہے وہ چرسیا ہے, نشیا ہے یا وہ کوئی کوکین پیتا ہے. بلکہ میں آپ کو بتاؤں, میں نے خود کئی دفعہ عمران خان کے ساتھ بیٹھ کر شراب پی ہے. یقین کیجئے کہ وہ ایک گلاس سے زیادہ نہیں پیتا. اور لوگوں نے پھر وہ جوتے مارے کہ آپ تے ڈبے ہیں نال انہوں بھی لے ڈبے ہیں. کیا کہا تھا, ہیو اے لک. الزام لگاتے ہیں کہ وہ کوکین لیتا ہے, ان کے ساتھ کئی دفعہ شراب پی ہے, ایک ڈرنک سے زیادہ کبھی نہیں پی خان صاحب نے. جھوٹ بولتے ہیں یہ سب. جی تو جناب آپ نے سنا, اب آپ کے سامنے آ گیا ہوگا سارا کا سارا, ساری حقیقت اور سارا پول یہ کباچا صاحب کا. تو اس طرح کی حرکات یہ کرتے رہے فیض حمید کے پیچھے لگ کے. ابھی تھوڑے دن پہلے صدیق جان للی کا ویڈیو نہیں آپ نے دیکھا جس میں وہ کہہ رہا ہے کہ ایک ڈش کے اندر, ایک ٹرے کے اندر 5-5 ہزار کے نوٹوں کی گڈیاں فیض حمید نے میرے آگے کر دی تھی اور مجھے کہا تھا کہ یہ رشوت اٹھا لو, رشوت وہ اٹھا کے لے آئے. ورنہ صدیق جان للی جیسے لوگ جو ہیں وہ کسی کے آفس کے اندر آفس بوائے کا کام کر سکتے ہیں, صحافت والا کام وہ نہیں کر سکتے. نہ بیچارے کی عقل, نہ شکل, نہ تعلیم, نہ اس بیچارے کی پرسنالٹی, اس کو کس کام لگایا ہوا تھا. یہ ٹاؤٹس تھے جن کو وہ 5-5 ہزار کے نوٹ دے کر یہ کام کروا رہے تھے. اور صرف صدیق جان للی نہیں بلکہ فیض حمید کے پینل پہ جو سب سے پہلے کام کرنے والے صحافیوں میں سے جیسے کہ یہ صابر شاکر ٹائپ کے لوگ اور عمران ریاض خان جیسے لوگ بھی تھے. لیکن کہتے ہیں کہ بدلتا ہے آسمان رنگ کیسے کیسے. آپ ذرا اندازہ کیجئے کہ عمران ریاض خان جو ہیں آج وہ اپنے وی لاگز, میں وی لاگز اس لیے کہہ رہی ہوں کہ وہ ولاگز نہیں کہہ پاتے, وہ وی لاگز کہتے ہیں, مطلب پڑھے لکھے نہیں ہیں بیچارے, تو اپنے وی لاگز کے اندر وہ فیض حمید کے اوپر تنقید کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ جب طاقت کا نشہ سر چڑھ کے بولتا ہے تو ایسے ہو جاتا ہے, تو ویسے ہو جاتا ہے. ایک بار بھی اپنے منہ سے نہیں پھوٹے, ایک بار بھی اپنے منہ سے نہیں بولے, ایک بار بھی انہوں نے یہ نہیں اپنی جو ہے نا وہ دروغ گوئی کرتے ہوئے فرمایا کہ محترم میں تو خود ان کے پینل پہ تھا, محترم میں خود 5-5 ہزار روپے کے نوٹوں کی گڈیاں گھر لے کر آیا کرتا تھا, میں خود رشوت لیا کرتا تھا, میں خود فیض حمید کے لیے کام کیا کرتا تھا. یہ ذرا سنیے کہ اب کس طرح سے اپنا پینترا بدلا ہے محترم عمران ریاض خان صاحب نے. اور پروگرام بھی کرتے رہے ٹی وی چینلز کے اوپر, آج کل بھی غالباً پروگرام کر رہے ہیں ایک ٹی وی چینل کے اوپر, اور اس سے پہلے جو ہے وہ یہ پیمرا کے اندر بھی ڈیوٹی کر چکے ہیں میاں نواز شریف صاحب کے دور میں. نواز شریف صاحب کے بہت قریب ہیں اور اس دور میں غالباً انہوں نے ریکارڈ کی تھی فیض حمید کی آڈیو. اب وہ اس وقت ڈی جی آئی ایس آئی تھا تو اس وقت تو یہ نہیں ہو سکتا تھا, ممکن ہی نہیں تھا کوئی اس کو لیک کرے اس وقت, لیکن اب جو ہے وہ یہ آڈیو لیک ہو گئی ہے. تو کبھی نہ کبھی چیزیں سامنے آ جاتی ہیں, ایسا نہیں ہے کہ چیزیں ہمیشہ چھپی رہتی ہیں یا سامنے نہیں آتی, کبھی نہ کبھی آ جاتی ہیں. لیکن مجھے حیرت اس بات سے ہو رہی ہے کہ کیسا لہجہ کیسا تھا, دیکھیں تمکنت کیسی تھی. طاقت کیسی چیز ہوتی ہے, طاقت انسان کو اندھا کر دیتی ہے. طاقت جو ہے وہ ایک ایسی چیز ہے, یعنی انسان آپے سے باہر ہو جاتا ہے. میں لہجہ دیکھ کر, بات کرنے کا انداز دیکھ کر, افسار عالم اچھے خاصے دلیر آدمی ہیں, لیکن افسار عالم صاحب جس طرح ان کے ساتھ بات کرنے پر مجبور تھے وہ اب آپ کے سامنے ہے. تو ڈی جی ایسے ہی تھے, وہ ان کے کام میں مداخلت کر رہے تھے اور انہیں کہہ رہے تھے جی کہ وہ لائسنس ہیں جو بیچے گئے ہیں پہلے گورنمنٹ کی جانب سے غالباً بیچے گئے ہوں گے, اور ان کا ایک کام آپ نہیں کر رہے اور آپ ہمارے کام کرتے بھی نہیں ہیں,
لہذا جو ہے وہ میں آپ کو گلا کر رہا ہوں. تو اس پہ اب سار اعظم صاحب نے کہا نہیں جی ٹھیک ہے, اور کہا جی میں بریگیڈیئر بھیجتا ہوں تو کام کر دیں. تو یہ تو جناب اس ملک کے اندر چل رہا ہے. عمران خان جو ایک طرف یہ کہتے ہیں کہ فیض حمید کے ساتھ ہمارا کوئی لینا دینا نہیں تھا, کوئی واسطہ نہیں تھا, فوج کا انٹرنل معاملہ ہے. دوسری طرف فیض حمید کو اگر یہ بات پتہ چل گئی کہ عمران خان نے مجھ سے ہاتھ اوپر اٹھا دیے ہیں, تو ہو سکتا ہے کہ آنے والے دنوں میں فیض حمید جو ہیں وہ عمران خان کی سہولت کاری کے تمام راز کھول دیں. تیسری طرف جن لوگوں نے پارٹی چھوڑی وہ سارے راز کھول رہے ہیں, اور چوتھی طرف پورا نیٹ ورک پکڑا گیا ہے, جس میں سے آپ کو میں نے کل بھی بتایا تھا کہ 2 بریگیڈیئرز اور 1 کرنل پکڑے گئے ہیں, اور ابھی مزید اور لوگوں نے پکڑے جانا ہے. اب ایسے میں عمران خان ایک طرف تو کہتے ہیں کہ ہمارا فیض حمید سے کوئی تعلق نہیں ہے, اور دوسری طرف وہ کہتے ہیں کہ وہ ہمارا اثاثہ تھے, اور تیسری طرف میں آپ کو آج ایک اور بڑا ثبوت دینے جا رہی ہوں, اور یہ ثبوت جو ہے یہ آج بھی دے رہی ہوں. یہ تقریباً 1 سال پہلے بھی آپ کو میں نے بتایا تھا. ندیم افضل چند صاحب, ندیم افضل چند جو ہیں انہوں نے آج سے 1 سال پہلے بھی یہ بات کی تھی, مختلف ٹیلی ویژنز پر آ کر وہ یہ بات کرتے رہے ہیں. اب جناب انہوں نے یہ بتایا تھا کہ سیالکوٹ کا ایک امیدوار تھا جس نے پارٹی ٹکٹ لینا تھا عمران خان سے, اور جب وہ عمران خان سے ملنے کے لیے زمان پارک یا بنی گالا جہاں پر بھی وہ آیا تو فیض حمید نے منع کر دیا. تو فیض حمید کی اجازت نہ ملنے کی وجہ سے اس شخص کو واپس جانا پڑا, اس کو دروازہ کراس کرنے کی اجازت نہیں تھی کہ وہ عمران خان تک پہنچ سکتا, کیونکہ فیض حمید کی مرضی اس میں شامل نہیں تھی. تو آپ ذرا سنیں کہ ندیم افضل چند کیا کہہ رہے ہیں. ٹکٹوں کے معاملے میں تو فیض صاحب کی کافی مداخلت تھی, اور فیض صاحب سے پوچھ کے وہ ٹکٹ دیتے تھے, لیکن کئی معاملوں میں انہوں نے نہیں بھی دیے فیض صاحب سے پوچھ کے. لیکن امیر حسین کا ٹکٹ تو میں خود, کیونکہ میں نے کہا تھا, فارمولہ دیا تھا کہ فردوس عاشق اقوان کو اسپیشل سیٹ دے دیں, اور طاہر عدلی اور امیر حسین کو آپ دے دیں ٹکٹ. وہ پرانے آپ کے ساتھ کھڑے ہیں اور آپ سینئر آدمی ہیں, اور جیت بھی وہی سکتے تھے. انہوں نے کہا ان کو بلوا لیں, میں نے بلوا لیا, لیکن الٹیمیٹلی میں ان کو بنی گالا کے گیٹ سے اندر نہیں لے جا سکا. نہیں لے جا سکے؟ کھڑے رہے وہ 4-5 گھنٹے. کیا ہوا گیٹ پر, اور کیوں نہیں لے جا سکے؟ نہیں لے جا سکے کیونکہ ان کی ڈائریکشن مجھے یہ اون چودھری ابھی بھی ہے. اون چودھری نے کہا تھا کہ بھائی وہ تو فیض صاحب نے, اور ٹکٹ فیض صاحب نے کہہ دیا, اور بلکہ میرے سامنے اون کی اور خان صاحب کی بات, انہوں نے کہا نہیں فیض صاحب کہتے ہیں فردوس کو ٹکٹ دینا ہے. جی تو جناب آپ نے سنا, اب آپ یہاں سے اندازہ لگائیں کہ وہ عمران خان یا ان کی پارٹی جو کہہ رہی ہے کہ ہمارا تو فیض حمید سے کوئی تعلق نہیں تھا, اس فیض حمید کی مرضی کے بغیر کوئی گیٹ سے اندر انٹر بھی نہیں ہو سکتا تھا. اور آپ کو یاد ہے عمران خان جو ہے وہ زمان پارک میں ایسے جوہلا کو اپنے ارد گرد اکٹھا کر کے زمین پہ بٹھایا ہوتا تھا ان کو, اور یہ یوٹیوبرز اور ولاگرز جو ہیں یہ پھر عمران خان سے پیسے لیا کرتے تھے, اور وہ پیسے بھی حکومت کے پیسوں سے جایا کرتے تھے. 25-40 ہزار ان کے مطابق ان کے ریٹ لگتے تھے. عمران ریاض خان سے لے کر یہ جتنے صابر شاکر ٹائپ کے لوگ ہیں یہ سارے عمران خان کے پے رول پہ کام کیا کرتے تھے. اب یہ موٹے انکل میں آپ کو ایک دکھاتی ہوں جن کے منہ میں ہوا بھری ہوئی ہے, ان کے منہ سے ہمیشہ گندگی اور غلاظت کے علاوہ کچھ نکلتا نہیں ہے. یہ محترم فرما رہے ہیں کہ عمران خان نے فیصلہ کر لیا ہے. کیا فیصلہ کیا ہے ذرا سن لیجئے, اور سننے سے پہلے ہنس لیجئے, اور سننے کے بعد بھی ذرا ہنس لیجئے. اب آپ کو بڑی خبر دینے جا رہا ہوں, بریکنگ نیوز دینے جا رہا ہوں. بریکنگ نیوز یہ ہے کہ کپتان نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ اگست اور ستمبر میں تحریک انصاف کے تمام رپوش رہنما, وہ تمام اہم ترین رہنما جو منظر سے غائب ہیں, وہ اہم ترین رہنما جو اس وقت سامنے نہیں ہیں, جو رپوش ہیں, وہ سب سے پہلے اگست اور ستمبر میں آ کر اپنی ضمانتیں کروا کر عدالتوں کا سامنا کریں گے, اعلیٰ عدلیہ میں اپنے آپ کو بے قصور ثابت کریں گے, اور اس کے بعد اس بڑی تحریک کو جو فائنل تحریک ہے جس پہ سب کچھ بدل جانا ہے, جس میں آپ کو اس بات کا علم ہو جائے گا کہ تحریک انصاف آ گئی ہے, اس تحریک کو کپتان کے ساتھ لیڈ کریں گے. جی تو جناب آپ نے سن لیا انکل کیا فرما رہے ہیں. اسی طرح صدیق جان للی ٹائپ کے لوگ, یہ جمیل فاروقی ٹائپ کے لوگ, یہ صابر شاکر ٹائپ کے لوگ, یہ جتنے بھی لوگ ہیں, سمی ابراہیم پونی والے انکل, اور یا مقبول جان, اور پتہ نہیں کون کون, یہ سارے جو ہے نا, یہ کیا ان کا کیلیبر تھا, کیا ان کی تعلیم تھی, کچھ ان کو ککھ پتہ نہیں تھا. واٹس ایپ کے گروپس بنائے ہوتے ہیں, وہاں پر روزانہ کی ان کو ٹکرز آتے ہیں, روزانہ کی ان کو انفارمیشن آتی ہے, اور ان کو کہا جاتا ہے اوئے کان کھول کے سن لو, آج کے ولاگ میں یہ انفارمیشن شامل کر دو. اور آپ نے دیکھا کبھی ان کے ٹویٹس کو, روزانہ 10 ٹویٹس کر کے یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ آج عمران خان نے چھوٹ جانا ہے. یہاں تک کہ عمران ریاض خان جیسے جھوٹے نے آج سے 2 ماہ پہلے دعویٰ کیا تھا کہ عمران خان کو ڈیالہ جیل سے نکال کے زمان پارک میں شفٹ بھی کر دیا گیا ہے, صرف بتایا نہیں جا رہا. سبحان اللہ.
اور یہ سفید داڑیاں رکھ کے نا یقین کریں یہ ایسے لوگ ہیں کہ ان کی داڑیوں کو نا قیامت کے روز میرے خیال سے آگ لگے گی سب سے پہلے, کیونکہ انہوں نے داڑیاں رکھ کے سب سے بڑی منافقت کی, اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ منافقت کا جو جہنم میں آخری گڑا ہے نا اس کے اندر یہ سب سے آخری پوائنٹ پر جا کر گریں گے, کیونکہ کافر ان سے بہتر ہوتے ہیں, کیونکہ وہ صاف انکار کرتے ہیں. کافر جو انکار کرتا ہے, جو صاف کہتا ہے کہ میں اس چیز کو نہیں مانتا, لیکن منافق جدھر جاتا ہے ادھر کا ہو جاتا ہے. اب جناب آپ کے سامنے ایک اور خبر رکھتی ہوں, یہ خبر میری نہیں ہے, یہ خبر خالد حسین تاج کی ہے, اور انہوں نے ایک ٹویٹ کیا جو اسکرین پہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا. انہوں نے شاہد خاقان عباسی کو نون لیگ چھوڑنے کی جو بڑی وجہ ہے وہ بتا دیا, اور ان کو آستین کا سانپ قرار دیا. کیوں؟ بقول ان کے جو خالد حسین تاج ہیں یہ کہتے ہیں کہ اصل میں جو جنرل باجوہ ہیں وہ جب لندن میں تھے میاں صاحب, تو ان کے ساتھ جو پیغام رسانی کرتے تھے وہ شاہد خاقان عباسی کے تھرو کرتے تھے. ان کے تھرو جو ہے وہ نواز شریف کو میسج بھیجتے تھے کہ آپ نے فیض کو یا ان کی جگہ کسی اور کو چیف بنانا ہے آرمی کا, لیکن آپ نے آرمی چیف جنرل عاصم منیر کو نہیں بنانا. تو بتانے والے یہ بتاتے ہیں کہ جو میاں صاحب ہیں وہ کوئی بھی بات نہیں مانتے تھے شاہد خاقان عباسی کی, کیونکہ وہ یہ ڈیسائیڈ کر چکے ہوئے تھے کہ جو سینئر موسٹ آفیسر ہوگا وہی آرمی چیف بنے گا. اور انہوں نے شہباز شریف کو بھی یہ پیغام دے دیا تھا کہ آپ نے ڈٹ جانا ہے, اور آرمی چیف کے بننے میں ان کی تعیناتی میں کسی قسم کا کوئی بھی کمپرومائز نہیں کرنا. اور یہ وجہ تھی بتائی جا رہی ہے اکارڈنگ ٹو خالد حسین تاج کے بعد میں جنرل باجوہ کے اس پیغام کو بار بار بھیجنے کے باوجود بھی جب میاں محمد نواز شریف جو ہیں انہوں نے یہ بات نہیں مانی, تو فائنلی جو ہے یہ محترم انہوں نے یعنی شاہد خاقان عباسی نے پارٹی چھوڑ دی. اور اب پتہ نہیں اس بات میں کتنی حقیقت اور صداقت ہے یا نہیں ہے, لیکن جو میری انفارمیشن ہے میں آپ کو وہ بتاتی ہوں. اصل میں ہوا یہ تھا کہ آرمی چیف بننے سے پہلے 5 یا 6 جتنے بھی نام زیر غور تھے وہ ساروں کی جب سمری گئی نا میاں محمد نواز شریف کے پاس, تو لندن میں سب جتنے بھی آرمی چیف اس وقت متوقع تھے انکلوڈنگ فیض حمید, ان سب کی کال گئی نواز شریف کو, اور جس نے کال نہیں کی اس نے کسی نہ کسی کے تھرو پیغام بھیجا کہ آپ مجھے اگر آرمی چیف بنائیں گے تو میں آپ کو یہ سارے فائدے دوں گا, بس آپ برائے مہربانی مجھ پہ نظر کرم کریں. لیکن بتایا جاتا ہے کہ جو عاصم منیر تھے نا ان کی طرف سے ایک بھی سفارش نہیں گئی نواز شریف کے پاس, جس کی وجہ سے میاں محمد نواز شریف نے جب دیکھا کہ باقی سب لوگ اپنی نیٹ ورکنگ کر رہے ہیں, لابنگ کر رہے ہیں, پروپیگنڈا کر رہے ہیں, سفارشیں کر رہے ہیں, یہ ایک بندہ ہے جس کی طرف سے نہ تو کوئی سفارش آ رہی ہے نہ کوئی ایسی بات آ رہی ہے, اور یہ سینئر موسٹ بھی ہے. تو یہ وہ لمحہ تھا جب میاں محمد نواز شریف نے اس چیز کا فیصلہ کر لیا تھا کہ کسی بھی صورت جو ہے وہ میں نے ان کو آرمی چیف بنانا ہے, اور اگر کوئی بیچ میں ہرڈل آئے گی تو میں نے اس ہرڈل کو بھی فیس کرنا ہے. یہاں تک کہ اس وقت تو شہباز شریف صاحب کے بھی تھوڑے بہت ہاتھ پیر پھول چکے تھے, کیونکہ ایک طرف نون لیگ جو ہے وہ بہت پہلے باجوہ صاحب کو ایکسٹینشن کی بات کر چکی تھی, دوسری طرف پی ٹی آئی والے بھی ان کو کر چکے تھے, لیکن میاں صاحب جو ہے نا وہ کہتے تھے کہ نہیں, جو سینئر موسٹ ہے اسی کو ہم بنائیں گے. تو سینئر موسٹ جو ہیں پھر وہ ان کو بنا دیا گیا, اور اس کے کیا کانسیکوینسز ان کو برداشت کرنے پڑے وہ آپ کے سامنے ہیں. لیکن وقت نے یہ ثابت کیا کہ میاں محمد نواز شریف کا جو فیصلہ تھا آرمی چیف کو بنانے کا, یعنی کہ آرمی چیف ہمارے عاصم منیر, وہ کمال ہی نکلا تھا. تو وہ کہتے ہیں نا حافظ جی کا ڈنڈا اور حافظ جی کی باتیں کمال کر گئیں. یہ تھا آج کا ویڈیو. باری اچھی آپ لوگوں کی آئی کمنٹ سیکشن میں, اور مجھے بتائیے کہ آپ ان تمام چیزوں کے بارے میں کیا سوچتے سمجھتے ہیں. جو کچھ بھی آپ سوچتے سمجھتے ہیں شیئر کیجیے, پرسنلی جواب دوں گی. مزید خبریں, ولاگز, انٹرویوز اور سیاسی تجزیے جاننے کے لیے میرے ساتھ کنیکٹڈ رہنا ہرگز مت بھولیے گا. چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نے کے بعد.